आज घर में हर तरफ रौनक सी लगी थी क्योंकि आज साइका की शादी थी। सारी लड़कियों को तैयार करने के लिए पार्लर वाली बुलाई गई थी। नायाब को ज़बरदस्ती साइका अपने साथ पार्लर ले आई थी। नायाब के हसीन से चेहरे को हल्के मेकअप ने और भी खूबसूरत बना दिया था। बिलाशुबा वो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी। वो आईने में अब अपना मुकम्मल जायज़ा ले रही थी। मेहरून कलर की शर्ट फिराक, साथ में गोल्डन कलर का चूड़ीदार पाजामा और गोल्डन नेट का दुपट्टा, हाथों में भर भर कर मेहरून चूड़ियाँ पहने, कानों में झुमके डाले, काले रेशमी बालों को कलर्स करके एक साइड पर बड़ी सलीके से रखे हुए, साथ में चेहरे पर हल्का सा मेकअप उसको मज़ीद हसीन दिखा रहा था। वो आज से पहले कभी खुद को यूँ अच्छी न लगी थी। शायद ये मोहब्बत का हसीन एहसास था जो उसके चेहरे पर चमक रहा था। आज वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। तैमूर की पसंद का जोड़ा उस पर खूब जच रहा था, पर श्रृंगार में अब भी कुछ कमी सी लग रही थी। फिर उसने खुद को देखा, अब अपना क्लच खोला जिसमें तैमूर का दिया हुआ पेंडेंट रखा हुआ था। नायाब ने पेंडेंट को अब गले में पहन लिया था। अब वो खुद को मुकम्मल मालूम हो रही थी। नायाब, तुम तो आज मेरे भाई पर बिजलियाँ गिराने की फुल तैयारी करके जा रही हो, साइका ने नायाब को देख के कहा, जिसका दुपट्टा पार्लर वाली सेट कर रही थी। क्या मतलब आपी? नायाब साइका की बात पर थोड़ी झिम सी गई। अब इतना भी मत शर्माओ अपनी नंद से, साइका ने सामने शीशे में देख के आंख मारते हुए कहा। वो आपी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। नायाब ने अटक अटक कर अपना जुमला मुकम्मल कर लिया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, साइका ने अबरू को चक्का कर कहा। जी आपी, तो फिर ये आपके गले में ठीक क्यों लटक रहा है? साइका अब नायाब के बिल्कुल सामने आ गई थी और अब वो नायाब के गले में मौजूद पेंडेंट को खींचे कह रही थी। वो आपी, वो नायाब की आंखों में चोरी पकड़ी जाने की वजह से नमी सी आ गई थी। अरे अरे चुप, अरे मेरी गुड़िया रो तो ना, साइका ने नायाब के आंसू साफ करते हुए कहा। अरे ना रो यार, वरना वो तुम्हारा तैमूर अपनी नाबी की आंखों में आंसू देखकर मुझसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो प्यार ही इतना करता है तुमसे, साइका ने नायाब के दोनों हाथों को थामते हुए कहा। मतलब आपको मालूम है कि तैमूर मुझसे? नायब ने सवालिया नज़रें साइका पर डाले कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे सब मालूम है। मैं उसके हर कदम पर बराबर की शरीक हूँ। तुमको यहाँ मज़ीद रुकने से लेकर तुमको ये पेंडेंट देने तक, सब में तैमूर के साथ मैं भी शामिल हूँ, साइका ने आंख मारते हुए कहा। आप ही, आपको सब मालूम था? नायाब के लहजे में शिकवा था। बल्कि इस प्लान की मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, साइका कह लगाए बोल रही थी। आप ही, आपने मुझसे इतना कुछ छुपाया, नायब ने मसनूई नाराज़गी चेहरे पर सजाए कहा। अरे अरे भाभी जान, अभी से नन से नाराज़ होने लगी, साइका ने फिर से आंख मारे कहा। मतलब नायब को ये बात समझ ना आई थी। मतलब ये कि अभी तो आप हमारी भाभी बनी भी नहीं, पर हाँ बहुत जल्द आप हमारी भाभी बन जाएगी। फिर देखना मैं तुमको कितना तंग करूँगी और तुम्हारे शोहर का बदला भी तुमसे ही लूँगी, साइका ने आंखों में शरारत लिए नायब की नाक को दबाते हुए कहा। आप ही, आप बस भी कर दे। नायाब शोहर का लफ्ज़ सुनकर शर्मा सी गई थी। हा हा हा, नायाब यू आर सो क्यूट यार, तुम तो बिल्कुल 70s की हीरोइन लग रही हो, शर्माते हुए साइका ने नायाब के चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा। अल्लाह तुमको सदा ऐसे ही खुश रखे, तुम और तैमूर हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। वैसे अम्मी ने तो मामू से बात कर ली है, पर मामू ने कहा है कि वो तुम्हारी मर्जी जाने बिना कोई जवाब नहीं दे सकते। बस अब तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है, और मुझे मालूम है तुम तैमूर को मायूस नहीं करोगी, साइका ने बड़ी मान से कहा। और फिर जैसी मामू जान आ जाएंगे, हम तुमको तैमूर के नाम से मंसूब करने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे। नायाब को ये सुनकर झटका लगा था। मतलब बाबा जान सब जानते थे और शायद यही सरप्राइज़ वो आने के बाद उसे देना चाहते थे। साइका ने नायाब को खुशी के मारे गले लगा लिया था। बाहर से अबहान की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों पार्लर से बाहर की जानिब निकल रही थी। नायाब बेइंतहा खुश थी। वाकई कभी कभी किस्मत किस कदर इंसान पर मेहरबान होती है। इंसान को इतनी आसानी से भी सब कुछ मिल जाता है। उसे खुद पर आज बहुत रश्क आया था। उसने जिसको चाहा वो उसको इतनी आसानी से मिल जाएगा, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। पर नायाब को क्या मालूम था कि मोहब्बत के मुसाफिर को बिना दर्द के कभी उसकी मंजिल मिली है। मोहब्बत कहाँ इतनी आसानी से इंसानों की दस्तरस में आ सकती थी। ये हो तो आसानी से जाती है, पर उसको हासिल कर लेना हर किसी के बस में कहाँ थी। मोहब्बत का तो दूसरा नाम ही दर्द है। ये तो सुकून चैन की कुर्बानी मांगती है, और बदले में कभी किसी खुशनसीब को मिल जाती है तो कभी किसी से रूठ जाती है, और हमेशा के लिए एक दर्द तोहफे में दे जाती है। नायाब अपनी सोचों में गुम थी। बाहर तैमूर मुसलसल हान दिए जा रहा था। नायाब अपनी ही धुन में कार की पिछली सीट पर साइका के साथ बैठ गई थी। उसे अपने ख्यालों में होश ही कहाँ रहा था कि सामने तैमूर उसको बैक मिरर से देख रहा था। नायाब अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम थी। वो अब हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी। किसी की नज़रों की तपिश मुसलसल वो खुद पर महसूस कर रही थी।
دل نے دیکھے بنا ہی کہہ دیا تھا وہ کوئی اپنا ہے۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیتے ہوئے جب سامنے دیکھا تو تیمور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بیک مرر سے ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ نایاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، سانسیں بند سی ہونے لگی تھی۔ بیک وقت دونوں کی نظریں ملی۔ تیمور وائٹ شلوار قمیض پر بلیک واسکوٹ پہنے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ نایاب کو آج وہ اپنے دل کے بہت قریب لگ رہا تھا۔ تیمور اب بھی نظروں میں بے پناہ چاہت لیے نایاب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تیمور یار مجھے آج مرنا نہیں ہے، آج میری شادی ہے، سائقہ نے دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ کے شرارتی لہجے سے کہا۔ نایاب سائقہ کی آواز پر جھٹ سے نظریں جھکا گئی تھی، پر تیمور کو سائقہ کا یوں ڈسٹرب کرنا پسند نہ آیا، اس لیے وہ منہ بنائے بیک مرر سے سائقہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں ایسا فضول بول رہی ہے؟ تیمور نے بوئے چڑھائے کہا، کیونکہ شہزادے آپ نایاب کو دیکھنے میں اتنے مگن ہو کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی گاڑی ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی تو عاصم شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جائیں گی۔ سائقہ نے ہنسی کو دبائے مصنوعی اداسی چہرے پر سجائے ہوئے کہا۔ تیمور سائقہ کی بات پر بس منہ بنا کر ہی رہ گیا۔ اچھا اب یہ بندر سا منہ مت بناؤ، کچھ دن کی ہی بات ہے، پھر تو تم کو اس میڈم کو ہی دن رات دیکھنا ہے، سائقہ نے نایاب کو اشارہ کیے ہنستے ہوئے کہا۔ نایاب سائقہ کی بات پر جھیم سی گئی تھی، جبکہ تیمور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ ہم تیرے بنا رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ تیمور نے اپنے جذبات کو گانے کے سہارے نایاب تک پہنچا دیا تھا۔ گانے کا ہر ایک لفظ نایاب کو تیمور کی طرف سے خود کے لیے محسوس ہو رہا تھا۔ ونڈو سے آتی ٹھنڈی ہوا اور ساتھ یہ گانا ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہا تھا۔ یہ چند منٹ کا سفر دونوں کو اپنی زندگی کا سب سے اچھا سفر لگا تھا۔ سائقہ دونوں کی محبت کو دیکھ کے اپنے دل میں دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعا مانگ رہی تھی، جبکہ نایاب اب تھوڑا سا پریشان لگ رہی تھی، کیونکہ آج اس کو تیمور کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا تھا۔ اب اس کا اقرار ہی ان دونوں کی محبت کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر سکتا تھا۔ نوپل بیٹا پلیز ایک بار دوبارہ سوچ کر تو دیکھو۔ ہپت بیگم اپنے اکڑو شہزادے کے پیچھے مہرو کی تصویر لے کر گھوم رہی تھی۔ ماما پلیز، میں نے کہا نا مجھے نہیں پسند یہ چڑیل، نوپل چلتے چلتے بول رہا تھا۔ بیٹا دیکھو یہ بہت پیاری ہے اور اوپر سے تمہیں پسند بھی کرتی ہے، کل تمہارے ماموں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ مہرو نوپل کو پسند کرتی ہے۔ ہپت بیگم اس کے پیچھے چلتے چلتے ہانپ گئی تھی، اس لیے اب صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ماما یہ لے، نوپل نے ہپت بیگم کو پانی دیا، کیونکہ وہ اب بھی ہانپ رہی تھی۔ ہپت بیگم نے پانی پیا اور اب انہوں نے نوپل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نوپل ادھر بیٹھو۔ اب نوپل ان کی گود میں سر رکھے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو نوپل، مہرو بہت اچھی لڑکی ہے، ہمارے خاندان کی دیکھی بالی بچی ہے، بیٹا تم کیوں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ ہپت بیگم نے نوپل کے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ماما ایسی بات نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی اور پسند ہے، بس ماما آپ جانتی ہے مجھے میک اپ میں لدی زیادہ بولنے والی آزاد خیال لڑکیاں پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پر اپنی مرضی مسلط کروں۔ مہرو الگ مزاج کی ہے اور میں الگ مزاج کا، میں اس سے اگر شادی کر بھی لوں تو میں اس کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، ہمارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نوپل نے اپنی امی کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے نوپل، میں تم کو فورس نہیں کروں گی، لیکن بیٹا ایسا کب تک چلے گا؟ زندگی اکیلے نہیں گزاری جاتی ہے، انسان کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر قدم پر اس کا سہارا بنے۔ ہپت بیگم نے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، ماما مجھے فی الحال ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ نوپل نے بات کو ٹالنے کے سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن اتنا تو بتا دو کیسی لڑکی پسند ہے تم کو، تاکہ مجھے ڈھونڈنے میں تو آسانی ہو۔ ہپت بیگم واپس اپنی بات پر آ گئی تھی۔ بولو بیٹا، ہپت بیگم نے نوپل سے دوبارہ پوچھا، جو اب کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماما مجھے وہ پسند ہے جو سادگی کو پسند کرتی ہو، جس کا چہرہ دنیا بھر کی مکاری سے پرے بچوں جیسا معصوم سا ہو، جس کی ہر ادا سے سادگی جھلکتی ہو، جو سادہ لہجہ سادہ مزاج دکھاوے سے بالکل پاک ہو، جو رات جیسی خاموش آئینے سا دل رکھتی ہو۔ بس ماما یوں سمجھ لے کہ اس کی ہر ادا میں سادگی ہو، کیونکہ مجھے میک اپ کی دکان ماڈرن لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ نوپل نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ ہپت بیگم بس کرتی ہی رہ گئی تھی، کیونکہ جیسا ان کا بیٹا چاہتا تھا ایسی لڑکی تو ملنا شاید ہی ممکن بات تھی۔ اب ایک بار پھر نوپل نے ہپت بیگم کو لاجواب کر دیا تھا، اور وہ بھی اب خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ نوپل پر زور زبردستی کر کے اپنی مرضی تھوپنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تم کو ایسی ہی شریک حیات دے جیسا تم نے تصور کیا ہے، ہپت بیگم نوپل کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور اس بات پر نوپل نے بھی اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ نوپل جا چکا تھا، پر ہپت بیگم اب بھی اس کے لیے پریشان تھی، کیونکہ ایسی لڑکی ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات تھی۔
اگر وہ نوفل کی زبردستی مہر سے شادی کروا بھی دیتی تو ان دونوں کا مختلف مزاج دونوں کی زندگیوں کو برباد کر جاتا۔ ایپت بیگم اپنے شہزادے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے نوبل نے بڑی آرام سے اپنی بات منوا لی تھی۔ وہ بس اپنے بیٹے کے لیے اب دعا کر سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی مرضی کا ہی مالک تھا۔ انہوں نے دل سے ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی۔ تیمور، نایاب اور سائیکا تینوں گھر پہنچ چکے تھے۔ لان کو بڑے اچھے سے پھولوں اور خوبصورت لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ مہمان بھی آ چکے تھے۔ سائیکا کو آتے دیکھ کر تمام لڑکیاں اب ان تک پہنچ گئی تھی اور اب سب مل کر سائیکا کو اسٹیج تک لے کر جا رہی تھی۔ ردا، ندا، آئمہ اور رائمہ چاروں نے ایک سی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ چاروں بھی کسی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تیمور کی نظر تو ہزاروں لوگوں میں بھی بس اس ایک شخص پر ٹکی ہوئی تھی جو اب اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ نایاب اب بھی تیمور کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ تیمور مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات نایاب کے ساتھ ساتھ ردا اور فہد بھی نوٹ کر رہے تھے۔ ردا کو ان دونوں کا اس طرح ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنا تڑپا سا گیا تھا اور فہد کی حالت بھی ردا سے مختلف نہ تھی۔ وہ کب کیسے نایاب کو جنون کی حد تک چاہنے لگا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا، پر آج جب تیمور کے ساتھ آتے ہوئے نایاب کو دیکھا تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ نایاب اب اداس حالت میں ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابرار صاحب میٹنگ کی وجہ سے اب تک اسلام آباد نہیں پہنچے تھے۔ نایاب کو ان کی کمی اداس کر گئی تھی۔ ہیلو سویٹی، کیا کر رہی ہو؟ ردا نے اکیلی کھڑی نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں آپی، بس بابا کی وجہ سے اداس ہوں۔ نایاب نے چہرے پر اداسی لائے کہا۔ اب نایاب، اتنی سی بات یار، ہم سب تو ہے نا، اور چچا بھی جلد آ جائیں گے۔ ردا نے نایاب کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نایاب نے ہلکی سی ہنسی منہ پر لائے کہا۔ نایاب، یہ تمہارے گلے میں یہ پینڈنٹ؟ ردا کی نظر نایاب کے گلے میں چمکے پینڈنٹ پر پڑی تھی۔ وہ آپی، نایاب کو چوری پکڑی جانے کا ڈر سا لگا تھا۔ کیا یہ تیمور نے دیا ہے؟ ردا نے وہ صبر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی آپی، وہ کل مجھے تیمور نے یہ گفٹ میں دیا ہے۔ اور نایاب بول کر شرم کے مارے نظریں جھکا گئی تھی۔ اور کیا؟ ردا نے چبا چبا کر کہا۔ اور یہ کہ وہ مجھ سے گفٹ کے بدلے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ مطلب؟ ردا نے بہوں کو چڑھائے پوچھا۔ وہ آپی، وہ مجھ سے اظہار محبت سننا چاہتے ہیں، نایاب نے معصومیت سے کہا۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ ردا کی آنکھوں میں پکتے لاوے کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اور کیا تم بھی تیمور سے محبت کرتی ہو؟ ردا نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے پوچھا۔ جی آپی، میں تیمور سے بہت محبت کرتی ہوں، اور آج میں ان کو اپنے دل میں چھپی بات بتا دوں گی کہ وہ ہی نہیں، میں بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، نایاب نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو مطلب آج رات آپ دونوں ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتانے والے ہیں؟ ردا نے ضبط کر کے ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی ردا آپی۔ نایاب نے معصومیت میں ردا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جس کو اپنی ہمدرد سمجھ رہی تھی، وہ تو دراصل اس کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن بننے والی تھی۔ ردا سے اب وہاں ایک منٹ بھی رکنا محال ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں غصہ لالی بن کر اتر آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم ڈالتی اپنے کمرے تک پہنچ گئی۔ ساری چیزوں کو ایک جھٹکے میں تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ نہیں، تیمور صرف میرا ہے، میں نے بچپن سے صرف اسی کو چاہا ہے، اور تم کیسے اتنی آسانی سے میری محبت کو چھین سکتی ہو؟ نہیں نایاب، میں کبھی تم دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں تو کسی اور کے بھی نہیں ہو سکتے تیمور۔ ردا آئینے کے سامنے کھڑی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ آنکھوں سے غصہ لاوے کی صورت جھلک رہا تھا۔ بدلے کی آگ اب زور پکڑ چکی تھی، اور یہ آگ بہت جلد نایاب اور تیمور کی خوشیوں کو بھسم کرنے والی تھی۔ ردا خود کو کمپوز کر کے نیچے لان میں آ گئی تھی۔ تیمور اب بھی ارد گرد کے ماحول سے بے فکر نایاب کو ہی دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ تیمور کی نظریں نایاب پر سے ایک منٹ بھی ہٹنے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ آج وہ دشمنی جان اس کو اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ردا نے سامنے دیکھا، جہاں نایاب بھی تیمور کی نظروں کے بدلے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ اچانک ردا کی نظر نایاب کے پیچھے کھڑے فہد پر پڑی، جو اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ ردا یہ تو جانتی تھی کہ فہد بھی نایاب کو پسند کرتا ہے، اور نایاب کو لے کر اتنا جنون اس نے پہلی بار فہد کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ردا کے چہرے پر ایک دم شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کو فہد کی صورت میں ایک مہرہ مل گیا تھا جو اس کے انتقام کو انجام تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔